नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं ख़ास एपिसोड। आपका खैर मक़दम, वेलकम और स्वागत है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से बातचीत करने के लिए वहां के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला ख़ामेनेई को हाल ही में ख़त भेजा है, जिसे उन्होंने ये कहकर खारिज कर दिया कि उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता और ये कि अमेरिका अपना हुक्म चलाने के लिए बात करना चाहता है। ईरान में आयतुल्ला ख़ामेनेई सरकार के सरपरस्त की हैसियत रखते हैं। उन्होंने हाल ही में 12 मार्च को तेहरान में रमज़ान के मौके पर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के साथ मुलाकात के दौरान एक अहम तकरीर की। इससे ये अंदाज़ा लगाना आसान है कि आयतुल्ला ख़ामेनेई मुल्क में किस तरह से जवानों की तरबियत कर रहे हैं। इस मौके पर लड़के और लड़कियां सभी मौजूद थे। आयतुल्ला सैयद अली ख़ामेनेई ने साफ कहा कि अमरीकी धमकियां और जंग शुरू करने की धमकियां एक तरफा मामला नहीं है। ईरान के पास जवाबी कार्रवाई करने की ताकत है और वो यकीनी तौर पर ऐसा करेगा। अगर अमेरिका और उसके एजेंट कोई बेवकूफ़ी का काम करेंगे तो उन्हें खुद ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। हालांकि हम जंग नहीं चाहते, क्योंकि जंग अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर कोई भी कार्रवाई करेगा तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब ज़रूर देंगे। इस तकरीर का मुकम्मल उर्दू तर्जुमा और डबिंग पाकिस्तान के अल-बलाग इदारे ने की है। हम उनके शुक्रगुजार हैं। आज का वीडियो भी काफ़ी अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए देखते हैं आयतुल्ला सैयद अली ख़ामेनेई ने किस तरह से अमेरिका को साफ जवाब दिया है। ये जवाब न सिर्फ अमेरिका बल्कि उसी तरह के दूसरे साजिशी मुल्कों के लिए भी एक अहम और बड़ा सबक है। आइए देखें आयतुल्ला ख़ामेनेई ने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के साथ मुलाकात के मौके पर क्या कुछ कहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना अबुल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद वअला आलिहिल अत्हरीन अल-अत्हरीन अल-मुंतजबीन सियमा बक़ियतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन। बहुत अच्छा जलसा रहा। हमारे अजीज़ नौजवानों के बयानात हमें इस नतीजे पर पहुंचाते हैं कि यूनिवर्सिटी तलबा की फ़िक्र, तबसरे व तज्जिये और नतीजा अख़ज़ करने की सतह बुलंद हो रही है। इस साल जो बातें सुनी हैं उनकी सतह गुज़िश्ता बरस से बालातर है। ये बात बिज़ात खुद उम्मीद अफ़ज़ा और नवीद बख्श है। इसका मतलब यह है कि मुल्क के नौजवान और यूनिवर्सिटी तलबा आगे बढ़ रहे हैं, पेशरफ्त कर रहे हैं। बाज़ औक़ात हम आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन अपनी पेशरफ्त पर, तरक्की पर हमारी तवज्जो नहीं होती। इस वक्त ऐसा ही है। खुशकिस्मती से इस वक्त यूनिवर्सिटी तलबा में जो फ़िक्र है वो ज़्यादा पुख्ता और जामे हो रही है, तरक्की कर रहे हैं। अलबत्ता इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ जो कुछ कहा गया है मैं उन सब बातों से इत्तफ़ाक़ करता हूँ। मुमकिन है कि बाज़ बातें मुझे कबूल ना हों। मिसाल के तौर पर एक साहब ने कहा कि जो इक़्तिदार में हैं, साहिब इख्तियार हैं, जैसे सिक्योरिटी और फ़ौजी अहदेदार हैं, हसास मंसूबों पर सहयूनी हुकूमत के मुकाबले में अपने फरीज़े पर अमल नहीं करते, या कमज़ोरियाँ दिखाते हैं, सुस्ती दिखाते हैं और सिर्फ बयान जारी करते हैं। ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। वो लोग जिन्हें काम करना होता है उन्होंने अपने वक्त पर काम अंजाम दिए हैं। अगर वो काम जिसकी आपको तवक्को है कि अंजाम पाए, अंजाम नहीं पाता है तो तहकीक करें। अलबत्ता बाज़ मौक़े पर काबिल तहकीक नहीं है, इसलिए कि इनमें से बहुत से मसाइल खुफिया होते हैं। आप देखेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि काबिल तौजीह है। यानी जो काम किया गया या जो काम नहीं किया गया उसका ठोस मंतकी जवाज़ और जवाब मौजूद है। नौजवानों के बारे में कहा है कि मैं नौजवानों पर एतमाद करने से मुनसरिफ हो गया हूँ। नहीं, ऐसा भी नहीं है। मेरी उम्मीद सिर्फ आप नौजवानों से है।
معتقدم میں نوجوانوں پر بھروسے کیے جانے پر یقین رکھتا ہوں، لیکن بہت سی شرائط ہیں اور ان شرائط پر توجہ کی ضرورت ہے۔ ممکن ہے کہ میں آج کی گفتگو میں اس طرف اشارہ کروں۔ بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ اپنے موقف پر پائیداری کے ساتھ باقی رہیں، استقامت دکھائیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ایک تجزیہ کریں، فیصلہ کریں جو انقلابی ہو، صحیح ہو، قابل قبول ہو، بعد میں ایک چھوٹی سی رکاوٹ اور تردد سے اس بنیاد سے منصرف ہو جائیں اور اس سے لا تعلق ہو جائیں۔ خیال رکھیں کہ اس جذبے السلام علیکم، میں رامز عبدالودود الحمدللہ اب تک ہندوستان کے 7 شہروں میں ہزاروں اسٹوڈنٹس کو ٹرین کر چکا ہوں ان کمیونیکیشن سکلز اینڈ انگلش لینگویج۔ آنے والی 5 اپریل کو ہم 1 مہینے کی ورکشاپ کرنے جا رہے ہیں اردو گھر کے شاندار آڈیٹوریم میں جو ITO میٹرو اسٹیشن کے واکنگ ڈسٹینس پر ہے۔ اس ورکشاپ میں ہم 3 چیزوں پر سب سے زیادہ کام کریں گے۔ سب سے پہلا اپنی کانفیڈنس کو بلڈ کریں گے اور نروسنس کو دور کریں گے۔ کوئی بھی کانورسیشن ہو اس کو کس طریقے سے کانفیڈنٹلی فیس کریں۔ نمبر 2، انگلش فلوئنسی، گرامر کو سمپل اور افیکٹو طریقے سے سمجھیں گے اور ڈیلی پریکٹس سیشنز کے ذریعے اپنی ہچکچاہٹ کو جو ہم انگریزی بولتے ہوئے محسوس کرتے ہیں اس کو دور کریں گے اور اپنی فلوئنسی کو امپروو کریں گے۔ نمبر 3 اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ، افیکٹو کمیونیکیشن ڈیولپ کریں گے۔ چاہے اسٹیج پہ اسپیچ دینی ہو، انٹرویو دینا ہو یا کسی بھی آدمی سے بات کرنی ہو، کیسے ہم اپنی بات کو مؤثر بنائیں، ایفیکٹو بنائیں اور اپنی بات کا اچھا اثر چھوڑیں۔ ویب سائٹ پر جا کے آج ہی رجسٹر کیجئے، بہت کم سیٹس ہیں تاکہ ہر اسٹوڈنٹ کو زیادہ سے زیادہ موقع ملے اسٹیج پر آنے کا، اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کا۔ کوئی بھی سوال ہو ہماری ٹیم سے کانٹیکٹ کیجئے، واٹس ایپ پر میسج کیجئے، اینڈ وی آر گوئنگ ٹو میٹ آن 5 اپریل ایٹ اردو گھر انشاءاللہ۔ احساس اور اس جوش و خروش اور اس تجزیے کو باقی رکھیں۔ میں محترم حکام اعلیٰ تعلیم کی وزارت و وزارت صحت سے درخواست کرتا ہوں ان باتوں پر سنجیدگی سے توجہ دیں۔ ان برادران و خواہران کی وہ تحریریں جن میں ان کی شکایات ہیں، ان سے لیں، پڑھیں، ان پر توجہ دیں اور ان پر اقدام کریں، اور جہاں تک ہم سے متعلق ہے ہم یقیناً اس پر غور کریں گے۔ آج میں نے اپنی تقریر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے جنہیں میں عرض کروں گا۔ چند جملے ماہ رمضان اور روزے سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ باتوں کا تعلق طلباء سے ہے، آپ کے مسئلے سے ہے، اور کچھ باتیں ملک کے موجودہ سیاسی مسائل سے متعلق ہیں جو آج کل زبانوں پر ہیں۔ چند جملے ان کے بارے میں بھی عرض کروں گا۔ البتہ یہ عرض کر دوں کہ گزشتہ برس جب یہ جلسہ تشکیل پایا تھا اس وقت سے اس سال تک گوناگوں حوادث رونما ہوئے۔ سال گزشتہ صورتحال مختلف تھی۔ گزشتہ برس آج کی طرح یونیورسٹی طلباء کے ساتھ جلسہ تشکیل پایا تو شہید رئیسی زندہ تھے، شہید سید حسن اسد اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے پاس تھے، شہید ہنیہ، شہید صفی الدین، شہید یحییٰ سنوار، شہید محمد ضیف اور دیگر ممتاز انقلابی ہستیاں ہمارے درمیان اور ہمارے پاس تھیں جو اس سال نہیں ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے دشمنوں، مخالفین اور حریفوں کے ناقص اور بے بنیاد نقطہ نگاہ میں اس حادثے سے غلط نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے۔ میں ان کی باتوں کے برعکس پورے اطمینان سے آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صحیح ہے کہ یہ برادران بہت اہم تھے، واقعی ان کا نہ ہونا ہمارے لیے نقصان ضرور ہے، اس میں شک نہیں، لیکن اگرچہ اس سال وہ نہیں ہے، لیکن گزشتہ برس کے آج کے دن کے مقابلے میں بعض مسائل میں ہم گزشتہ برس سے زیادہ مضبوط اور طاقتور ہیں۔ بعض مسائل میں اگر قوی نہیں ہوئے تو کمزور بھی نہیں ہوئے ہیں۔ اس سال الحمدللہ مختلف لحاظ سے، مختلف پہلوؤں سے ہمارے اندر وہ طاقت اور توانائی ہے جو گزشتہ سال نہیں تھی۔ بنابراین اگرچہ ان عزیزوں کا فقدان نقصان ہے، مغربی ایشیا کے علاقے میں جو حوادث رونما ہوئے وہ تلخ اور دردناک ہیں، لیکن اسلامی جمہوریہ ایران نے الحمدللہ رشد و پیش رفت ترقی کی ہے اور اس کی طاقت و توانائی میں اضافہ ہوا ہے۔ ہجرت کے 3 سال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ جیسی ہستی کو کھو دیا۔ جنگ احد میں حضرت حمزہ پیغمبر اکرم کے پاس سے چلے گئے، شہید ہو گئے۔ صرف
حمزہ ہی شہید نہیں ہوئے تھے، حمزہ ان میں ممتاز ترین تھے، ورنہ رسول اکرم کے بہت سے اصحاب اور دلیر ہستیاں چلی گئیں۔ یہ ہجرت کے تیسرے سال ہوا۔ چوتھی اور پانچویں ہجری میں پیغمبر اکرم تیسری ہجری سے زیادہ طاقتور تھے، یعنی ممتاز ہستیوں کا فقدان، پسپا ہو جانا، پیچھے چلے جانا اور کمزور ہو جانا نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ عوامل موجود ہوں، ایک امنگ، امید، اور دوسرا سعی و کوشش۔ اگر قوم میں یہ دو عوامل ہوں تو شخصیات کے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ شخصیات کا فقدان نقصان ہے، لیکن اس سے آگے بڑھنے کا عمل متاثر نہیں ہوتا۔ چند باتیں رمضان المبارک سے متعلق۔ خداوند عالم فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آیہ کریمہ کے مطابق روزے کا مقصد تقوی ہے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کا مادہ وقایا سے ہے۔ وقایا یعنی حفاظت، تقوی یعنی وسیلہ حفاظت، محفوظ رہنے کا وسیلہ۔ یہ تقوی تحفظ پیدا کرتا ہے۔ تقوی انسان کو محفوظ کر دیتا ہے۔ کس چیز سے؟ برائیوں سے، وسوسوں سے، غلط خیالات سے، بد خواہیوں سے، خیانتوں سے، گناہوں سے، شہوت پرستی سے، فرائض سے غافل ہونے سے، ترک واجبات سے۔ تقوی یہ ہے، یہ بہت اہم ہے۔ روزہ آپ کے اندر ایسی ہی ایک حالت، اس حالت جیسی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ آپ کو بھوک لگی ہے، کھانا بھی موجود ہے، پیاس لگی ہے، پانی بھی موجود ہے، لیکن آپ کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں، یعنی خود کو روکتے ہیں۔ یہ وہی تقوی ہے۔ لیکن یہ حالت آپ کے اندر دن کے چند گھنٹے اور چند محدود معاملات میں رہتی ہے۔ یہ حالت اگر زندگی میں عام ہو جائے تو ہم اور آپ متقی بن جائیں گے۔ قرآن میں تقوی کے آثار کا ذکر زیادہ موجود ہے، لیکن میں ان میں سے دو کی طرف اشارہ کروں گا۔ پہلا یہ، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اگر تقوی حاصل ہو جائے تو تقوی سے گرہ یعنی راستے کھلتے ہیں۔ تقوی سے دنیاوی مشکلات دور ہوتی ہیں، دنیاوی مسائل کے حل کے لیے راستے کھلتے ہیں۔ اقتصادی میدان میں بھی تقوی کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ سیکیورٹی کے مسائل میں تقوی کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تقوی ایسی چیز ہے، جو بھی معاشرہ متقی ہو، یجعل لہ مخرجا، یہ تقوی اس کے راستے کھولتا ہے۔ دوسرے، ھدی للمتقین، قرآن صاحبان تقوی کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ ہدایت الہی معمولی چیز نہیں ہے، ہدایت الہی اہم ترین چیز ہے۔ ہم نجات، فلاح اور سعادت ہی تک تو پہنچنا چاہتے ہیں۔ وہ ایک ہدف ہے اور ہم اس ہدف تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ ہدف تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ہماری رہنمائی کرے، ہماری مدد کرے۔ وہ خدا ہے، خدا دستگیری کرتا ہے۔ کب؟ جب ہم تقوی کا خیال رکھیں۔ بنابراین روزے کو اس بات کا وسیلہ قرار دیں کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو اور اس کی تقویت ہو۔ یہ بنیادی کام ہے۔ آج ہمیں ان دونوں نتائج کی ضرورت ہے، راستے کھلنے کی بھی اور ہدایت کی بھی۔ ہمیں مشکلات کے حل کے لیے بھی ضرورت ہے اور ہدایت الہی کی بھی۔ تقوی کیسے حاصل کریں؟ اس سلسلے میں بہت کچھ کہا گیا ہے اور راہ حل بتائی گئی ہے۔ میں ایک جملے میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تقوی ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے لیے ہمارا اور آپ کا عزم و ارادہ ضروری ہے۔ ہم اس کا ارادہ کریں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اخلاقی موضوع پر اپنی ایک کتاب میں شاید 40 احادیث یا اسرار الصلاۃ میں اس قاری کو جو راہ توحید پر چلنا چاہتا ہے، راہ توحید کا سالک بننا چاہتا ہے، مخاطب کر کے کہتے ہیں، دلیرانہ فیصلہ کرو، ٹھوس فیصلہ کرو، شجاعانہ فیصلہ کرو۔ آپ کے فیصلے سے، آپ کی توجہ سے، آپ کی نگرانی سے تقوی حاصل ہوگا۔ وہ نوجوان جو کسی پرکشش واقعے میں اپنے آپ کو حرام سے بچاتا ہے، اس کا یہ کام اس کے اندر تقوی کی طاقت پیدا کرتا ہے اور اس کی تقویت کرتا ہے، اس کے اندر محفوظ رہنے کی حالت وجود میں لاتا ہے اور اس کے محفوظ رہنے کی قوت بڑھاتا ہے۔ یہ رمضان کے تعلق سے چند باتیں ہیں۔ اب کچھ باتیں یونیورسٹی طلبہ کے بارے میں۔ یونیورسٹی طلبہ کے مسائل اور اس امید کے بارے میں جو یونیورسٹیوں پر اعتماد رکھنے والوں کے دلوں میں طلبہ کی تحریک کے حوالے سے پائی جاتی ہے۔ آپ نے جو باتیں کہی ہیں
بالکل صحیح ہیں، میں بھی ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ میں اختصار کے ساتھ کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، البتہ اگر انشاءاللہ آج اختصار کے ساتھ بیان کر سکا تو یہاں کچھ باتیں میں نے نوٹ کر رکھی ہیں، انہیں بیان کر دوں گا، اور وہ بھی یہی طلبہ کے تشخص کا مسئلہ ہے۔ دیکھیے، ان صدیوں کے دوران جب مغربی تمدن ہمارے ملک میں آیا اور مغرب والوں اور ان کے تمدن سے ہمارا سروکار ہوا، تو ایرانی نوجوانوں کو مغربی تہذیب کے حوالے سے دو متضاد تجربات ہوئے۔ ایک اس کا پہلا تجربہ ہے جس کا نتیجہ فریفتگی اور خود کو فراموش کر دینا ہے، اور دوسرا تجربہ اس کے بعد کا تجربہ ہے جس کا نتیجہ شناخت، انتخابی طرز عمل اور جذبہ خود مختاری ہے، اور بعض مواقع پر مکمل طور پر علیحدگی اور دوری کا احساس ہے۔ ان دونوں رد عمل کی میں مختصر وضاحت کروں گا۔ دیگر طبقات کا احساس بھی تقریباً نوجوانوں کے احساس جیسا ہی ہے، لیکن اس وقت میں نوجوانوں کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب پہلی بار مغربی تمدن کا سامنا ہوا تو ایک مفروضہ ان کے اندر وجود میں آیا، اور وہ یہ تھا کہ مغرب ترقی یافتہ ہے اور ایران پسماندہ اور کمزور ہے، مغرب کامیاب اور ایران ناکام ہے۔ یہ بات ان کے ذہن میں آئی جب ایرانی نوجوانوں نے مغرب کی ترقیات، مغرب کے علم اور مغرب کی ٹیکنالوجی وغیرہ کا مشاہدہ کیا، تو ان کے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ وہ پسماندہ ہیں، پیچھے رہ گئے ہیں، کمزور ہیں۔ وہ ترقی یافتہ ہے، اس لیے اس کے پیچھے چلنا چاہیے اور اس کی پیروی کرنا چاہیے۔ حقیقت بھی یہی تھی، یعنی 100 سال پہلے ایران واقعی مغرب سے بہت پیچھے تھا۔ اس کی وجوہات اور علل و اسباب تفصیلی ہیں، اور آج ہماری گفتگو میں ان کی جگہ نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ حقیقت تھی۔ لیکن ایک اہم نقطہ یہاں پایا جاتا ہے۔ اگر آپ مقابل فریق کو دیکھیں، مثال کے طور پر آپ نے مغرب پر نظر ڈالی، اس کے طاقتور پہلوؤں کو دیکھا، اور ان پہلوؤں نے آپ کو اپنی کمزوری کی طرف متوجہ کیا اور آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیا، تو یہ اچھی بات ہے۔ انسان دیکھے کہ انہوں نے کیا کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ فرض کریں کہ انہوں نے سائنس میں ترقی کی، ہمیں بھی سائنس کے میدان میں ترقی کرنا چاہیے۔ اگر یہ ہوا تو اچھی بات ہے، لیکن یہ نہیں ہوا۔ مغرب کو اس حیثیت سے دیکھا گیا کہ وہ کامیاب ہے، اس کی قوت کے پہلو اس بات کا باعث بنے کہ ہم اپنی قوت کی باتیں فراموش کر دیں۔ ہمارے اندر بھی قوت کے نقاط تھے، ایرانی قوم میں قوت کے پہلو بھی تھے۔ اس کے اندر ایمان تھا، خلوص تھا، خاندان تھا، وفا تھی، حیا تھی۔ یہ ہماری قوت کی باتیں ہیں، اور ہم ان باتوں کی طرف سے غافل ہو گئے۔ اس دور کے نوجوان نے قوت کے ان پہلوؤں کی طرف سے غفلت کی، خود کو بھلا دیا۔ ملک میں کچھ لوگ ظاہر ہوئے یا پہلے سے موجود تھے، انہوں نے یہ غفلت شدید تر کر دی، یعنی اس کے بجائے کہ آپ اپنے آپ میں آتے، خود کو فراموش کر دینے کے مرحلے میں پہنچ گئے، اور عوام کے اندر یہ سوچ پھیلائی کہ اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی، آپ کا عمل اور آپ کی توانائی وہاں تک پہنچ جائے جو آپ مغرب میں دیکھتے ہیں، تو ہر بات میں ان کے جیسا بننا ہوگا، مغرب زدہ بن جائیں۔ آپ اپنی اصل اور بنیادی حقیقت کے ساتھ کہیں نہیں پہنچ سکتے۔ یہی تقی زادے کی مشہور باتیں ہیں، جس میں کہا گیا کہ سر سے پیر تک مغربی بن جاؤ، لباس مغربی ہو، تہذیب مغربی ہو، طرز زندگی مغربی ہو، ہماری ہر بات مغربی ہونی چاہیے تاکہ ہم ان تک پہنچ سکیں۔ اور پھر اہم بات یہ ہے کہ ان باتوں میں، اخلاقی مسائل میں، بود و باش میں اور فکری مسائل میں مغرب کی تقلید ہوئی، لیکن بنیادی مسائل میں جس پر مغرب کا انحصار تھا، کچھ نہ ہوا۔ یونیورسٹی کی ایک شکل بنا دی گئی، لیکن رضا خان کے دور میں اس یونیورسٹی سے کوئی ممتاز ہستی، کوئی اختراع، کوئی ایجاد، کوئی نیا کام، کوئی سائنسی پیش رفت باہر نہیں آئی۔ مغرب والوں نے بھی اس کی تقویت کی۔ مغرب والوں نے اسی احساس اور اسی یقین کی تقویت کی کہ مغرب کی پیروی اور تقلید ہونی چاہیے۔ اس زمانے میں ملک کے اندر مغربی ملکوں کے نمائندے دراصل انگریز تھے، جو یہاں ہر چیز پر قابض تھے، ہر ایک پر مسلط تھے۔ وہ ایک ڈکٹیٹر برسر اقتدار لائے۔ رضا خان اقتدار میں آیا، اس نے اقتدار پرستی، آمریت اور بدمعاشی کے ساتھ سب کچھ اپنے اختیار میں کر لیا۔
اور اس کے گرد ایسے لوگ جمع ہو گئے جو فکری لحاظ سے، چونکہ یہ باتیں خود اس کی عقل میں نہیں آتی تھیں، مغرب کی طرف جھکاؤ رکھتے تھے، اور انہوں نے در حقیقت عوام کے درمیان مغرب کی پیروی اور مغربی تمدن میں ڈوب جانے کی ترویج کی، مغربی تہذیب کے لیے جگہ بنائی، اس کو عمل میں لائے اور ہماری معیشت، ہمارے گوناگوں مسائل، ہمارے سماجی مسائل میں مغربی تمدن کو رائج کیا۔ مغربی حمایت کا پرچم در حقیقت انہی لوگوں کے ہاتھ میں تھا۔ رضا خان تقریبی مغربی پرستی کا مظہر تھا، تباہ کن مغرب پرستی۔ ان لوگوں نے سب کچھ مغرب والوں کے اختیار میں دے دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ملک اندر سے کھوکھلا ہو گیا۔ چنانچہ جب انہیں انگریزوں نے 20 سال بعد رضا خان کو اقتدار سے بے دخل کیا اور لے گئے، تو نہ ملک میں قومی اقتصاد تھا، نہ ملی خارجہ پالیسی تھی، اور نہ ہی حتیٰ ملی لباس تھا۔ یعنی انہوں نے ملک کی ترقی کو لباس کی تبدیلی مخصوص انداز میں ہیٹ لگانے میں منحصر کر دیا۔ انہوں نے اس طرح مغرب کا سامنا کیا۔ قاجاری اور پہلوی دور کے ایک سیاستداں، ایک اعلیٰ عہدیدار، مخبر السلطنہ ہدایت سے منقول ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نگاہیں مغرب کے کتاب خانوں اور تجربہ گاہوں پر نہیں، بلکہ مغربی شہروں کی سڑکوں پر تھیں۔ تقی زادے، فروغی اور حکمت جیسے افراد سب سے زیادہ قصوروار تھے، جنہوں نے ہمارے ملک کو 10 سال پسماندہ رکھا۔ توجہ رکھیے کہ اگر ان کی جگہ ایران سے محبت کرنے والے ہمدرد لوگ ہوتے تو یقیناً وہ ملک کو آگے لے جا سکتے تھے۔ انہوں نے ملک کو پسماندہ رکھا۔ مغرب سے روبرو ہونے پر یہ ان کا پہلا رد عمل تھا۔ دوسرا تجربہ میری نظر میں یہ بھی اہم ہے، اس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ تلخ حوادث سے عوام پر حقیقت عیاں ہو گئی۔ ہمارے ملک میں مغرب والوں کے ظالمانہ اور غیر منصفانہ اقدامات، ملک کے بعض علاقوں پر برطانیہ اور روس کا قبضہ، اس دور میں اس کا شمار بھی مغرب میں ہوتا تھا۔ بعد میں سوویت یونین کے ذریعے ایران کے بعض حصوں پر قبضہ کر لیا۔ ملک کے شمال، جنوب اور مشرق میں کچھ جگہوں پر انہوں نے اپنا تسلط جما لیا، عوام کی سرکوبی کی اور ملک پر قحط مسلط کر دیا۔ دقیق اعداد و شمار ہمارے پاس فی الحال نہیں ہیں، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں 10 لاکھ ملک پر مغرب والوں کی مسلط کردہ قحط میں مر گئے۔ اس قحط میں جو انہوں نے مسلط کیا تھا، اندرون ملک تحریکوں کی سرکوبی کی۔ تبریز میں، مشہد میں، گیلان میں الگ الگ طریقے سے تحریکوں کی سرکوبی کی گئی، خیانتیں کی گئیں۔ رضا شاہ جیسے لوگوں کے ذریعے وثوق الدولہ معاہدہ DRC تیل کے سمجھوتے کی توسیع کی گئی۔ ان کاموں نے تدریجی طور پر صاحبان عقل اور عوام، بالخصوص نوجوانوں کو مغرب والوں کے باطن کی طرف متوجہ کیا۔ معلوم ہو گیا کہ اس زرق و برق ظاہر اور مسکراہٹوں کے پیچھے کتنا خبیث باطن ہے۔ ان کے باطن کی خیانت ظاہر ہو گئی، یہ محسوس کر لیا گیا، اور تدریجی طور پر ملک کے عوام اور نوجوانوں میں مغربی تمدن کا شوق اور اس کی دلکشی کم ہو گئی۔ 1950 اور 1951 کی ملی تحریک یقیناً ایک اہم موڑ تھا، تاریخ ساز موڑ تھا، ایک ایسا موڑ تھا جس نے مغرب والوں کا باطن آشکار کر دیا۔ اس تحریک، اس کی تمہیدات، اس کے انجام اور اس کے نتائج نے ایرانی عوام پر مغرب کی پوری حقیقت، مغرب کا پورا باطن آشکار کر دیا۔ تیل کے مسئلے میں برطانیہ کے خلاف جدوجہد میں مصدق کی ساری امیدیں امریکہ اور برطانیہ کے مقابلے میں اس کی حمایت سے وابستہ تھیں۔ مصدق کو آشکار طور پر امریکہ سے یہ امید تھی کہ وہ برطانیہ کے مقابلے میں ان کی حمایت کرے گا، لیکن امریکہ نے مصدق کو زبردست چوٹ لگائی۔ وہی امریکہ جس کی مدد کی مصدق کو امید تھی، اسی نے ان کا تختہ الٹ دیا۔ کب روزویلٹ، جس نے 19 اگست کی بغاوت کروائی، امریکی تھا۔ یہ بغاوت امریکی سرمایہ سے اور اس کی منصوبہ بندی سے کی گئی، جس کے بعد 10 سال ملک اس کے تسلط میں گرفتار رہا۔ ان حوادث کا ایک نتیجہ نکلا۔ وہ نتیجہ یہ تھا کہ پیش رفت کے لیے، ترقی کے لیے مغرب پر بھروسہ نہ صرف یہ کہ مدد نہیں کرے گا، بلکہ رکاوٹ بھی بنے گا۔ یعنی مغرب پر بھروسہ کر کے نہ صرف یہ کہ ترقی نہیں ہوگی، بلکہ یہ بھروسہ پیش رفت و ترقی میں رکاوٹ بھی بنے گا۔ معلوم ہوا کہ مغرب کی کثرت طلبی اور تسلط پسندی اور مغرب کے مفاد سے جو بھی ٹکرائے گا، اس سے بے رحمی سے پیش آئیں گے۔
جیسا کہ 19 اگست کو کیا گیا کہ تختہ الٹ دیا، یا بالواسطہ اقدام کریں گے، اپنی پٹھو حکومت کے ذریعے اقدام کریں گے، جس طرح کہ 5 جون 1963 کو قتل عام کیا، لیکن یہ قتل عام محمد رضا کے ذریعے کروایا گیا۔ اس حالت نے ایرانی عوام پر مغربی تمدن کا باطن ظاہر کر دیا۔ ایرانی نوجوان اس سے واقف ہو گئے، جس کے نتیجے میں رد عمل شروع ہو گیا۔ کچھ لوگ سینہ سپر ہو گئے۔ اگست 1953 میں بغاوت ہوئی، اور پھر اسی سال دسمبر میں اس وقت کے امریکہ کے نائب صدر رچرڈ نکسن کے دورہ ایران کے خلاف تہران یونیورسٹی میں طلبہ نے قیام کیا، مزاحمت کی، اور 3 طلبہ حکومت کے عوامل کے ہاتھوں قتل کر دیے گئے، جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس دن سے تاریخ شروع ہو گئی۔ البتہ اس بات پر توجہ رہے کہ یونیورسٹی بہت سے بڑے حوادث میں دخیل رہی ہے۔ جی ہاں، آج کی یونیورسٹی انقلاب سے پہلے کی یونیورسٹی سے، حتیٰ انقلاب اسلامی کے بعد کی یونیورسٹی سے، یا 20 سال پہلے سے بھی مختلف ہے۔ گناگو مسائل کے بارے میں اس کا ادراک بہت عمیق اور گہرا ہے۔ اس کی استقامت بھی بہت اچھی ہے۔ اس کے برخلاف ہے جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ایرانی یونیورسٹی طلبہ کی نئی نسل اور نوجوان 80 کے عشرے کے نوجوانوں کی طرح آمادگی نہیں رکھتے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ آمادگی آج بھی پائی جاتی ہے۔ ہم نے مختلف معاملات میں اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ آج بھی دشمن کے مقابلے میں اگلی صفوں میں رہنے کے لیے ایرانی نوجوانوں کی آمادگی ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ دشمن سے مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ مسائل کے بارے میں ان کا ادراک بہت بہتر ہے، اور ان کی آمادگی الحمدللہ بہت اچھی ہے۔ لیکن وہ انحرافی سلسلہ منقطع نہیں ہوا، وہ سلسلہ جاری رہا۔ انقلاب کے شروع تک صراحت کے ساتھ یہ انحرافی سلسلہ عوام کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو متاثر کر رہا تھا۔ یعنی واقعی اگر 1989 میں انقلاب نہ آیا ہوتا تو اس وقت کے حکام اور ثقافتی شعبوں کے عہدیداروں کی روش ایسی تھی کہ جو ملک کو معنوی اور اخلاقی امتیازات اور معنوی ثروت سے محروم کر رہی تھی۔ بیرون ملک سے، امریکہ سے، دیگر مختلف ملکوں سے وابستگی، مادی وابستگی بھی اور معنوی وابستگی بھی روز بروز بڑھ رہی تھی، اور زیادہ سے زیادہ لوٹ مار کے لیے ان کے ہاتھ کھول رہی تھی۔ انقلاب اسلامی نے عوام کی مدد کی، ملک کی مدد کی، اور اس یلغار کو روکا۔ انہوں نے انقلاب اسلامی تک یہ سلسلہ جاری رکھا ہوا تھا۔ میں اس کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا قائل ہوں۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے کسی خاص طبقے یا جماعت یا گروہ سے نہیں، بلکہ خود عوام سے بات کی، قوم کو تشخص دیا، اس سے اپیل کی اور اس سے توقع کا اظہار کیا۔ آپ عوام کو میدان میں لائے، قوم کو میدان میں اتارا۔ یہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا کمال ہے۔ ماضی کے کسی بھی واقعے میں امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی دعوت پر شروع ہونے والی عظیم ملی تحریک کی طرح کی کوئی تحریک نظر نہیں آتی۔ البتہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جیسی کوئی ہستی بھی ہمارے پاس نہیں تھی۔ اس طرح آپ نے قوم میں احساس تشخص پیدا کیا، عوام کو میدان میں لے کر آئے، ان کے اندر خود اعتمادی پیدا کی، ملت ایران کو اس کی ثقافتی اور تاریخی تشخص کی یاد دلائی، اور ہم سب کو غفلت سے باہر نکالا۔ ہم خود اپنی توانائیوں کی طرف متوجہ نہیں تھے۔ امام خمینی نے ہمیں اپنی توانائیوں کی طرف متوجہ کیا اور ہمیں میدان میں اتارا، عوام کو میدان میں لائے۔ اس کام میں انہوں نے واقعی مجاہدت کی اور خداوند عالم نے برکت عطا فرمائی۔ ہمارے عوام مرعوب نہیں تھے، مرعوب نہیں ہوئے۔ امام خمینی نے ان کے اندر مرعوب ہونے کا احساس ختم کر دیا۔ یہ مغربی تمدن، مغرب کے مادی تمدن پر ایرانی عوام بالخصوص نوجوانوں کا دوسرا رد عمل تھا۔ اس سلسلے میں ہم کافی بحث اور گفتگو کر چکے ہیں۔ عالمی لٹیرے جنہوں نے طویل برسوں تک ایران میں جو چاہا کیا، 50,000 فوجی اور غیر فوجی مشیر یہاں لائے، ملک کے ذخائر میں سے جو چاہا لوٹ کے لے گئے، جو بات چاہی مسلط کی، کسے تیل بیچو کسے نہ بیچو، کس سے رابطہ رکھو کس سے نہ رکھو، کس کو وزیر اعظم بناؤ کس کو نہ بناؤ، علماء سے کس طرح پیش آؤ، یونیورسٹی سے کیا برتاؤ کرو، طویل برسوں تک وہ اس طرح اس ملک میں رہے، ان کا تسلط ختم کر دیا گیا۔ تو وہ خاموش نہیں بیٹھ سکتے۔
ابتدائی انقلاب اسلامی سے اب تک اس کے خلاف مہم چلائی ہے، مقابلہ کیا ہے، سازش کی ہے، جو بھی کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیا ہے۔ البتہ اس پوری مدت میں فضل الہی سے انقلاب اسلامی ان پر فاتح رہا ہے۔ عالمی بدمعاش کہتے ہیں کہ دنیا ہماری پیروی کرے۔ آپ دیکھ ہی رہے ہیں، آج آپ دیکھ رہے ہیں، ایک نمونہ دنیا میں سبھی دیکھ رہے ہیں، سب ہماری پیروی کریں، سب ہمارے مفاد کو اپنے مفاد پر ترجیح دیں، سب سے پہلے ہم ہیں۔ یہ تو دنیا میں وہ آج سبھی کو دکھا رہے ہیں، در حقیقت وہ مغرب کا باطن دنیا کے سامنے لا رہے ہیں۔ البتہ میرے خیال میں اس طرح سمجھتا ہوں کہ ایران اسلامی وہ واحد ملک ہے جس نے پوری قوت سے اس بات کو مسترد کر دیا ہے۔ ہم نے ٹھوس انداز میں کہا ہے کہ ہم دوسروں کے مفاد کو اپنے مفاد پر ہرگز ترجیح نہیں دیں گے۔ اب نوجوان ایرانی طلبہ کی طرف واپس آتے ہیں۔ آج میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دشمن کی یہ حرکت اور سیاست اسی پیروی، کمزوری اور وابستگی کی ترویج کے لیے ہے۔ دشمن کی طرف سے لوگ پوری طرح فعال ہو گئے ہیں، نئے طریقوں سے، بالخصوص جو سائنسی پیش رفت ہوئی ہے اس سے، انٹرنیٹ وغیرہ کے ذریعے وہ اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری یونیورسٹیوں کے طلبہ کہاں ہیں؟ البتہ یہاں جو کچھ کہا گیا، جو باتیں بیان کی گئیں، یہاں جو جذبہ ظاہر کیا گیا وہ بہت اچھا ہے۔ دشمن ہمارے ملک میں نفوذ کرنا، قبضہ کرنا اور ہاتھ سے نکل جانے والا تسلط دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس کی سازشوں کا مقابلہ اسی جذبے، اسی احساس اور یونیورسٹی طلبہ کی تحریک سے ہی کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ دشمن کی مہم کے مقابلے میں یہ مہم جو میں نے کہی نئے طریقے سے انجام پا رہی ہے۔ اسلامی تحریک بھی خوش قسمتی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ آج دینی مسائل میں، اخلاقی مسائل میں، حتیٰ عرفانی مسائل میں نئے کام بہت اچھے ہو رہے ہیں۔ خوش قسمتی سے آج دینی تعلیم کے مراکز میں، یونیورسٹیوں میں اور معاشرے کے مختلف علاقوں میں صاحبان فکر نے کافی ترقی کی ہے۔ اسلامی مسائل کو سمجھانے کے لیے انہوں نے بہت مناسب زبان اختیار کی ہے اور اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ وہی باتیں جو آپ نے یہاں کہی ہیں، یونیورسٹی طلبہ کے اجتماعات میں اس کی 10 گنا زیادہ فراہم کی جا سکتی ہیں۔ میں بعد میں اس کی طرف ایک اشارہ کروں گا۔ یہ وہی چیز ہے جس کی میں نے کچھ وقت پہلے انہی ملاقاتوں میں سفارش کی ہے۔ مطالب سامنے رکھنا۔ ایک کام یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے لیے مواد تیار کیا جائے، کانٹینٹ تیار کیا جائے۔ یہ وہ کام ہے جو آپ کر سکتے ہیں۔ آپ فکر تیار کر سکتے ہیں، مسائل کے بارے میں آپ جو گہرا تحلیل و تجزیہ کر سکتے ہیں، اس کو پیش کریں۔ یہی مواد اور مطالب کی تیاری ہے جس کی ہمیں توقع ہے۔ یونیورسٹی طلبہ کو یہاں ہونا چاہیے، ان کی جگہ یہ ہے۔ یونیورسٹی طالب علم کو ایک معلم کی طرح، ایک خبردار کرنے والے کی طرح، ایک چراغ ہدایت کی طرح عمل کرنا چاہیے۔ اپنے مناسب ماحول میں اپنی توانائی بھر یہ کام کرنا چاہیے۔ یہی وہ چیز ہے جو میری نظر میں ہمارے یونیورسٹیوں کے عزیز طلبہ کا تشخص ہے۔ یہی قوت بیان کرنے اور وضاحت کرنے کی توانائی۔ البتہ میری بعض سفارشات بھی ہیں۔ گزشتہ سال میں نے کچھ سفارشات کی تھیں، یہاں کچھ باتیں بیان کی۔ میری ایک سفارش یہ تھی کہ طلبہ تنظیمیں یونیورسٹی کے اندر یہ کام کریں۔ میری یہ تاکید ہے، یہ کام جو مجھے رپورٹ دی گئی ہے اس کے مطابق جس طرح یہ کام ہونا چاہیے تھا اس طرح نہیں ہوا۔ آپ نوجوانوں سے مجھے یہ توقع ہے۔ رکاوٹیں ہیں، سبھی بڑے کاموں میں، سبھی اچھے کاموں میں کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ یہ نہ سوچیں کہ ہم ہموار موٹر وے پر آگے بڑھ رہے ہیں، نہیں، اس راہ میں
پیچ و خم ہیں، نشیب و فراز ملیں گے، مشکلات کا سامنا ہوگا، مشکلات پر غلبہ حاصل کریں، مشکلات پر قابو پائیں۔ اگر آپ بیان کے لیے مناسب زبان سے کام لیں تو یونیورسٹیوں کے اندر آپ مؤثر واقع ہو سکتے ہیں۔ آپ کا مخاطب طالب علم ہے، نوجوان ہے، اس کے اندر اناد نہیں ہے، دشمنی نہیں ہے، وہ آپ کی بات سننے اور قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ وہی توقع ہے جو ایک صاحب نے یہاں بیان کی اور کہا کہ جن مراکز کو وضاحت کرنی چاہیے، بیان کرنا چاہیے، وہ اپنا کام نہیں کر رہے ہیں، وہ کام نہیں کر رہے ہیں۔ یہ توقع آپ سے بھی ہے۔ یونیورسٹی طلبہ کی تنظیمیں مطالعہ کریں، خود کو تیار کریں، یونیورسٹی کے ماحول کو اپنی صحیح فکر سے متاثر کریں۔ میری ایک سفارش یہ بھی ہے، کہ ہم فکری کی نشستیں سنجیدگی کے ساتھ منعقد ہوں۔ اس مسئلے پر سوچیں۔ ہمارے پاس قابل اطمینان مفکرین موجود ہیں۔ ہم فکری کی میٹنگوں میں، نشستوں میں، جلسوں میں ان مفکرین سے استفادہ کریں۔ ان میٹنگوں میں، ان جلسوں میں، ان بیٹھکوں میں اہم ترین، تازہ ترین مسائل پر بحث و گفتگو کریں۔ بعض مسائل جن پر بحث کی جاتی ہے وہ درجہ ایک کے مسائل نہیں ہیں، دوسرے اور تیسرے درجے کے مسائل ہیں۔ ملک کے بنیادی مسائل وہ مسائل ہیں جو انقلاب اسلامی اور معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اہم ترین اندرونی اور بیرونی مسائل پر بحث کریں۔ مختلف معاملات میں الگ الگ تحلیل و تجزیے پیش کیے جاتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اخبارات میں اور سوشل میڈیا پر نشر ہونے والے یہ تحلیل و تجزیے آپ کے اندر شک و تردد پیدا کر دیں۔ مختلف تحلیل و تجزیے سے آپ شک و تردید میں مبتلا نہ ہوں، بلکہ آپ خود تحلیل و تجزیہ کریں۔ اپنے فہم اور تحقیق سے غلط باتوں پر جو کہی جاتی ہیں غلبہ حاصل کریں۔ میری ایک سفارش یہ ہے، حکام پر یونیورسٹی طلبہ کے بعض اعتراضات اور تنقیدوں کی وجہ لا علمی ہوتی ہے۔ مثلاً فرض کریں یہ اعتراض کہ آپریشن وعدہ صادق 2 اس وقت انجام دیا گیا، فلاں وقت کیوں انجام نہیں دیا گیا؟ اگر فلاں وقت انجام دیا گیا ہوتا تو وہ حادثہ نہ ہوتا۔ یہ صحیح نہیں ہے، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ جو لوگ ان امور کے ذمہ دار ہیں، انقلاب سے ان کی وابستگی، قلبی لگاؤ اور عشق، نیز ان کی آمادگی ہم سے اور آپ سے کم نہیں ہے۔ ان پر الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ وہ حساب کتاب کرتے ہیں، کیلکولیشن کرتے ہیں، اندازے لگاتے ہیں، کام کے جوانب کا جائزہ لیتے ہیں۔ اگر آپ بھی ان کی جگہ ہوتے تو یہی کام کرتے۔ ہمیشہ یہ احتمال اپنے ذہن میں رکھیں اور لوگوں پر الزام نہ لگائیں۔ جن معاملات میں آپ دیکھیں کہ آپ کے لیے ابہام موجود ہے تو ہمیشہ یہ احتمال دیں کہ صحیح حساب کتاب کیا گیا ہوگا۔ ممکن ہے کہ یہ فیصلہ صحیح اندازوں اور حساب کتاب پر استوار ہو۔ میں نے گزشتہ برس سفارش کی تھی، تنقید کریں، تنقید میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال کیا گیا کہ کس طرح تنقید کریں۔ مثال کے طور پر جنگی حالت میں دشمنوں سے مقابلے کی صورتحال میں کس طرح تنقید کریں کہ انہیں برا نہ لگے۔ تنقید میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تنقید اور تہمت میں فرق ہے۔ خیال رکھیں کہ تنقید کرنے میں کسی پر الزام نہ لگائیں۔ سوال پیش کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال پیش کیا جائے، ابہام بیان کیا جائے، لیکن جواب کا موقع بھی ہو۔ بعض اوقات کچھ سوالات کا جواب نہیں دیا جا سکتا، موقع جواب کے لیے مناسب نہیں ہوتا، یا کسی معاملے میں جواب دینا ممکن نہیں ہوتا۔ اس طرح کے معاملات میں ابہام بھی بیان نہ کریں یا ممکنہ احتمالات کو مسلمہ نہ بنائیں۔ میرے خیال میں تنقید میں دھیان رکھیں کہ یہ نہ کہیں کہ راستے بند ہو گئے ہیں، یعنی اس طرح تنقید کریں کہ جب عام لوگ سنیں تو انہیں یہ احساس نہ ہو کہ کوئی راستہ نہیں بچا ہے۔ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بعض اوقات کمیاں اس طرح بیان کی جاتی ہیں کہ سننے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ واقعی کوئی راستہ نہیں بچا ہے۔ یہ کہنا کہ فلاں اقتصادی یا اس ثقافتی مسئلے میں یا اس تعلیمی مسئلے میں یا یونیورسٹی کے اس مسئلے کا کوئی حل یا راستہ نہیں بچا ہے، یہ غلط بات ہے۔ یہ بات عوام کو مایوس کرتی ہے۔ اس سے سختی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اختلاف ڈالنا، دھڑے بندی، مایوسی کی بات کرنا، فیصلہ کرنے والے حکام کے تئیں بدگمانی پھیلانا، تنقید میں یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ بعض اوقات مجھ سے سوال کرتے ہیں، البتہ براہ راست سوال نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر سوشل میڈیا پر
یا ہمارے دفتر سے بیان کرتے ہیں کہ فرض کریں جب سبھی وزراء کو اعتماد کا ووٹ مل گیا تو خوشی کا اظہار کیوں کیا، جبکہ ممکن ہے کہ بعض ان کے معیار پر پورے نہ اترتے ہوں۔ ایک سوال یہ بھی ہے، اچھا ٹھیک ہے یہ سوال ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ سبھی وزیروں کو پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ مل جانا ایک اچھی بات ہے۔ اگر ووٹ نہ ملے تو جس وزیر کو بھی ووٹ نہ ملے اس کا محکمہ ایک مدت تک کسی سرپرست کے بغیر رہے گا۔ کسی محکمے کے بغیر سرپرست کے رہنا اس سے بدتر ہے کہ کوئی ایسا فرد ہو جو ممکن ہے کہ معیاروں پر پورا نہ اترتا ہو۔ اگر کوئی نہ ہو تو ہرج و مرج کی کیفیت ہوتی ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ حکومت ایک مناسب موقع پر مناسب وقت کے اندر تشکیل پا جائے اور امور مملکت چلانے لگے۔ حکومت کو امور مملکت چلانے پر قادر ہونا چاہیے۔ سبھی وزراء کو پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ مل جانا بہت اچھی بات ہے۔ اس سے فطری طور پر خوشی ہوتی ہے۔ ممکن ہے کہ کسی وزیر کی کارکردگی پوری طرح پسند نہ ہو یا اس کے بعض خصوصیات مثبت نہ ہوں، ان میں کوئی منافات نہیں ہے، اس طرح کی باتیں تو ہوتی ہی ہیں۔ مختصر یہ کہ ایک طالب علم کو اس پر متفکر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ملک کے بنیادی اور اصلی مسائل نہیں ہیں۔ ملک کے اصلی مسائل جیسا کہ میں نے عرض کیا دوسرے ہیں۔ چند جملے امریکہ کی جانب سے مذاکرات کی اس دعوت کے مسئلے پر عرض کروں گا۔ امریکی صدر کہتے ہیں کہ ہم ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں اور مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ خط بھیجا ہے، البتہ وہ خط ہمیں نہیں ملا ہے، یعنی مجھ تک نہیں پہنچا ہے۔ میرے خیال میں یہ دنیا کی رائے عامہ کو فریب دینے کے لیے ہے۔ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں، مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، صلح کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ لڑائی نہ ہو، لیکن ایران مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھا تو ایران کیوں مذاکرات کرنا نہیں چاہتا؟ یہ وہ خود سے پوچھے۔ ہم نے چند برس مذاکرات کیے، اسی شخص نے جو مذاکرات پورے ہو گئے تھے، مکمل ہو گئے تھے، دستخط ہو گئے تھے، اس کو میز سے اٹھایا اور پھاڑ دیا۔ اس شخص سے کس طرح مذاکرات کریں؟ ہماری اس بات کے جواب میں ایک روزنامے کا کالم نویس کہتا ہے کہ جناب دو افراد جو ایک دوسرے سے جنگ کرتے ہیں وہی بیٹھ کر صلح کے مذاکرات کرتے ہیں، وہ بھی ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتے۔ یہ عدم اعتماد مذاکرات میں مانع اور رکاوٹ نہیں ہوتا، یہ غلط بات ہے۔ وہی دو افراد جو صلح کے مذاکرات کرتے ہیں اگر انہیں جو معاہدے میں لکھا جا رہا ہے اس کی پابندی کا یقین نہ ہو تو مذاکرات نہیں کریں گے، اس لیے کہ جانتے ہیں یہ کام بیکار ہے، مہمل ہے۔ مذاکرات میں انسان کو اطمینان ہونا چاہیے کہ فریق مقابل جو عہد کرے گا اس پر عمل کرے گا۔ جب ہم جانتے ہیں کہ عمل نہیں کرے گا تو کیسے مذاکرات؟ بنابراین مذاکرات کی دعوت رائے عامہ کو فریب دینے کے لیے ہے۔ امریکی پابندیوں کے حوالے سے جامع ایٹمی معاہدے کے تعلق سے 2010 کے عشرے میں ہمارے مذاکرات شروع سے ہی پابندیوں کے خاتمے کے لیے تھے، اور خوش قسمتی سے دنیا میں پابندیوں کا اثر کم ہو رہا ہے۔ جب پابندی جاری رہتی ہے تو تدریجی طور پر اس کا اثر ختم ہوتا جاتا ہے۔ اس کا خود انہیں بھی اعتراف ہے، یعنی وہ خود بھی اعتراف کرتے ہیں کہ جس ملک پر پابندی لگتی ہے وہ تدریجی طور پر پابندی کو بے اثر بنانے کی راہیں تلاش کر لیتا ہے۔ ہم نے اس کی بہت سی راہیں ڈھونڈ لی ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ پابندی بے اثر نہیں ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر ہماری اقتصادی حالت بری ہے تو اس کی صرف وجہ پابندی ہو۔ بعض اوقات ہماری بے توجہی بھی اپنا اثر مرتب کرتی ہے، بعض نہیں بلکہ زیادہ تر مشکلات کی وجہ خود ہماری بے توجہی ہے۔ ان مشکلات کا ایک حصہ پابندی سے متعلق ہے، اور پابندی بھی تدریجی طور پر بے اثر ہو جاتی ہے، یہ بھی مسلمات میں سے ہے۔ ایٹمی اسلحے کے تعلق سے بھی جو مسلسل یہ کہا جاتا ہے کہ ہم ایران کی ایٹمی اسلحے تک دسترسی نہیں ہونے دیں گے، ہم اگر ایٹمی اسلحہ بنانا چاہتے تو امریکہ ہمیں روک نہیں سکتا تھا۔ اگر ہمارے پاس ایٹمی اسلحہ نہیں ہے
یا ہم ایٹمی اسلحہ نہیں بنا رہے ہیں تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ بعض وجوہات سے ہم خود اس کی فکر میں نہیں ہیں۔ یہ وجوہات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، اس پر گفتگو کر چکے ہیں۔ ہم نے خود نہیں چاہا، ورنہ اگر ہم خود چاہتے تو وہ ہمیں روک نہیں سکتے تھے۔ ایک اور نکتہ یہ ہے کہ امریکہ ہمیں عسکری دھمکی دیتا ہے۔ میری نظر میں یہ دھمکی غیر دانشمندانہ ہے، غیر عاقلانہ ہے۔ جنگ شروع کرنا اور حملہ کرنا یک طرفہ نہیں رہتا۔ ایران جوابی کارروائی کرنے پر قادر ہے، جوابی حملے پر قادر ہے، یقیناً جوابی حملہ ضرور کرے گا۔ مجھے یقین ہے کہ اگر امریکہ یا اس کے عوامل نے کوئی غلط حرکت کی تو زیادہ نقصان انہی کو ہوگا۔ البتہ جنگ اچھی چیز نہیں ہے، ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر کسی نے اقدام کیا تو ہمارا جواب بہت سخت اور فیصلہ کن ہوگا۔ ایک اور بات یہ ہے کہ امریکہ آج زیادہ کمزور ہو رہا ہے، مضبوط نہیں ہو رہا۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ اللحاظ اقتصادی اقتصادی لحاظ سے وہ کمزور ہو رہا ہے، دنیا میں سیاسی پوزیشن کے لحاظ سے بھی کمزور ہو رہا ہے، اندرونی طور پر بھی کمزور ہو رہا ہے، اپنی داخلہ پالیسی میں بھی کمزور ہو رہا ہے، اور سماجی مسائل کے لحاظ سے بھی کمزور ہو رہا ہے۔ امریکہ کے سبھی عوامل کمزور ہو رہے ہیں۔ امریکہ کے اندر 30 سال قبل اور 20 برس قبل والے امریکہ کی طاقت اب نہیں ہے، اور ہوگی بھی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک اور نکتہ یہ ہے کہ اندرونی طور پر بعض لوگ مذاکرات کا مسئلہ مسلسل شدت سے اٹھا رہے ہیں۔ جناب جواب کیوں نہیں دیتے؟ مذاکرات کیوں نہیں کرتے؟ امریکہ کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے؟ بیٹھیے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مذاکرات کا مقصد پابندیوں کا خاتمہ ہے تو اس حکومت سے مذاکرات پابندیاں ختم نہیں کریں گے بلکہ دباؤ بڑھائیں گے۔ اس حکومت سے مذاکرات دباؤ بڑھائیں گے۔ میں نے چند روز قبل حکومتی حکام سے گفتگو میں کہا کہ وہ نئی باتیں کریں گے، نئی مطالبات پیش کریں گے، مزید اقدام کے مطالبات پیش کریں گے۔ مشکل جتنی آج ہے اس سے زیادہ ہو جائے گی۔ بنابراً مذاکرات سے کوئی مشکل برطرف نہیں ہوگی، کوئی گرہ نہیں کھلے گی۔ یہ بھی ایک نکتہ ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ دشمن کی توقع کے برخلاف نہ فلسطین کی استقامت اور نہ ہی لبنان کی استقامت، ان میں سے کوئی بھی ختم نہیں ہوئی بلکہ قوی تر ہو گئی ہے۔ ان کی امنگیں بڑی ہیں، انسانی لحاظ سے ان شہادتوں سے انہیں نقصان پہنچا ہے، لیکن جذبے کے لحاظ سے ان کی تقویت ہوئی ہے۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ سید حسن نصر اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جیسی ہستی ان کے درمیان سے چلی جاتی ہے، پرواز کر جاتی ہے، ان کی جگہ خالی رہ جاتی ہے، لیکن انہی دنوں میں ان کی شہادت کے بعد حزب اللہ نے صہیونی حکومت کے خلاف جو کارروائی کی ہے وہ اس سے پہلے کی کارروائیوں کے مقابلے میں بہت قوی تر تھی۔
فلسطینی استقامت میں بھی ہنیہ جیسی ہستی، سنوار جیسی شخصیت اور زیف جیسی ہستی ان کے درمیان سے چلی جاتی ہے، لیکن ان مذاکرات میں جو صہیونی حکومت، اس کے طرفداروں اور امریکہ کے اصرار پر ہوئے، فلسطینی استقامتی محاذ فریق مقابل کو مجبور کر دیتا ہے کہ اس کی بات کو تسلیم کرے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کی امنگ قوی تر ہوئی ہے۔ یہ میرا آخری جملہ ہے۔ میں کہہ دیتا ہوں کہ ہم پوری قوت سے فلسطین اور لبنان کی استقامت کی حمایت کریں گے۔ اس بات پر ملک کے حکام کا اتفاق ہے۔ حکومت، محترم صدر جمہوریہ اور دوسرے سبھی اس پر متفق ہیں۔ اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے، اور انشاءاللہ ملت ایران مستقبل میں بھی ماضی کی طرح دنیا کی منہ طاقتوں کے مقابلے میں، بدمعاش طاقتوں کے مقابلے میں استقامت کی علمبردار کہلائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میڈیا سٹار ورلڈ کی آج کی پیشکش کیسی لگی کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ۔ جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔